बी पार्ट आयत नंबर 64 से देख लीजिएगा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे लिए तो बस अल्लाह और वो मोमिन लोग ही काफ़ी हैं जिन्होंने तुम्हारी पैरवी की। आयत नंबर 65 है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनों को जंग पर उभारो, यानी उन्हें तैयार करो, उनके जहन बनाओ। या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल, कि उन्हें जंग पर तैयार करो और उन्हें इसके लिए जो है ज़हनी तौर पर राज़ी करो। तो इसमें देखें कि अगर तुम्हारे 20 आदमी ऐसे होंगे जो साबित कदम रहने वाले हों तो वो 200 पर गालिब आ जाएंगे। यानी एक को आप देखें कि अल्लाह ने कितनों से मल्टीप्लाई किया, 10 से, कि अगर मोमिन हैं, नेक हैं, उनकी नीयतें नेक हैं, अल्लाह पे भरोसा है, तो वो 200 पर गालिब आ जाएंगे अगर 20 आदमी होंगे। और अगर तुम्हारे 100 आदमी होंगे तो वो काफरों के 1000 पर गालिब आ जाएंगे, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं रखते। अब आयत नंबर 65 की थोड़ी सी तफसीर देख लीजिएगा कि ये हुक्म जो है अल्लाह ताला ने दिया कि अगर काफरों की तादाद मुसलमानों से 10 गुना ज़्यादा हो तब भी मुसलमानों के मुकाबले में पीछे हटना जायज़ नहीं है। यानी यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर काफरों की तादाद मुसलमानों के मुकाबले में दुगनी हो तो मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं कि वो उनके मैदान छोड़ के भाग जाएं या उससे हट जाएं। तो ये कहा कि अगर दुगनी है या दुगनी से भी ज़्यादा है उनकी तादाद और 3 या 4 गुना है, तब फिर ये हुक्म जो है वो आगे थोड़ी सी गुंजाइश इसमें दी गई कि किस सूरत में जायज़ है। ये तखफीफ़ की गई कि अगर मुसलमानों से दुगनी से बहुत ज़्यादा तादाद है तो फिर मुसलमान जो है वो पीछे हट सकते हैं, अदरवाइज़ जो है वो आखिर तक मुकाबला करेंगे। आगे आयत नंबर 66 से 69 तक का तर्जुमा मैं पढ़ूँगी। लो, अब अल्लाह ने तुमसे बोझ हल्का कर दिया और इसके इल्म है कि तुम्हारे अंदर कुछ कमज़ोरी है, लिहाजा अब हुक्म ये है कि जी आयत नंबर 66 से 69 तक है। लो, अब अल्लाह ने तुमसे बोझ हल्का कर दिया और उसके इल्म है कि तुम्हारे अंदर कुछ कमज़ोरी है, लिहाजा अब हुक्म यह है कि अगर तुम्हारे साबित कदम रहने वाले 100 आदमी हों तो वो 200 पर गालिब आ जाएंगे, और अगर तुम्हारे 1000 आदमी हों तो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब आ जाएंगे, और अल्लाह साबित कदम रहने वालों के साथ है। ये बात किसी नबी के शान शान नहीं है कि उसके पास कैदी रहें जब तक कि वह ज़मीन में दुश्मनों का खूब अच्छी तरह खून ना बहा चुका हो, जिससे उनका रोब पूरी तरह टूट जाए। तुम दुनिया का साजो सामान चाहते हो और अल्लाह तुम्हारे लिए आखिरत की भलाई चाहता है, और अल्लाह साहिब इक़्तिदार भी है, साहिब हिकमत भी। अगर अल्लाह की तरफ से एक लिखा हुआ हुक्म पहले ना आ चुका होता तो जो रास्ता तुमने इख्तियार किया उसकी वजह से तुम्हें कोई बड़ी सज़ा आ जाती। लिहाजा अब तुमने जो माल गनीमत में हासिल किया है उसे पाकीज़ा हलाल माल के तौर पर खाओ और अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। आयत नंबर 66 में जो है वो मैंने आपको बता दिया कि मुसलमानों को ये कहा गया था कि वो दुश्मन के मुकाबले में अगर उनकी फ़ौज दोहरी है यानी डबल है तो वो पीछे नहीं हटेंगे मैदान से। लेकिन तखफीफ़ कहाँ की गई, कहाँ कमी की गई कि अगर बहुत ज़्यादा है यानी 4 या 5 गुना है तो फिर मुसलमान जो है वो पीछे हट सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं हट सकते। इसके अलावा यहाँ पर एक देख लीजिएगा, आयत नंबर 67 की थोड़ी सी तफसीर देख लेते हैं। जंग बदर में 70 कुरैशी अफराद जो है वो गिरफ़्तार हुए थे। इन लोगों को जंगी कैदी के तौर पर मदीना लाया गया था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में सहाबा कराम से मशवरा किया कि उनसे क्या सलूक किया जाए। अब देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मामले में अपने सहाबा कराम को प्रेफर करते थे और उनसे मशवरा किया करते थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ये राय थी कि उनको कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों पर जो जुल्म ढाए थे उनकी बिना पर उनका इबरतनाक अंजाम होना चाहिए। जबकि दूसरे जो हज़रात थे उनकी राय ये थी कि उनसे फ़िदिया लेकर छोड़ दिया जाए, और फ़िदिया उस माल को कहते हैं जो किसी जंगी कैदी से उसकी आज़ादी के बदले तलब किया जाता है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो जो मेजॉरिटी थी ना उनकी राय को प्रेफर किया, यानी सहाबा कराम ज़्यादातर सहाबा कराम की यही राय थी कि उनको जो है वो छोड़ दिया जाए और उनको फ़िदिया लेकर छोड़ दिया जाए, और इन सब कैदियों से फ़िदिया लेकर फिर छोड़ दिया गया।
تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ دیکھیں قرآن پاک میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک تو وہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا اور آیات نازل فرما دی، لیکن کچھ آیات جو ہیں وہ اس وقت نازل ہوئی تھیں جب ان کے پیچھے کوئی واقعہ تھا یا کوئی بیک گراؤنڈ تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم صادر فرمایا تھا۔ تو اب کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد انہیں چھوڑ دیا، اب جو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور ان کا کیا حکم آیا کہ ایک مرتبہ کفار کی طاقت اور شوکت کا زور اچھی طرح ٹوٹ جائے، جن لوگوں نے سالوں سال تک دین حق کا نہ راستہ روکنے کی کوشش کی ہے بلکہ مسلمانوں پر وحشیانہ ظلم ڈھائے، ان پر ایک مرتبہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جائے، اس لیے ضروری تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کے بجائے ان سب کو قتل کر دیا جاتا تاکہ یہ واپس جا کر مسلمانوں کے لیے خطرہ نہ بن سکتے اور ان کے عبرتناک انجام سے دوسروں کو بھی سبق ملتا۔ اب دیکھیں یہاں یہ بات واضح ہے کہ جنگی قیدیوں کو آزاد کرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار جنگ بدر کے وقت، یعنی جو وقت تھا اس کی مصلحت کی بنا پر کیا گیا تھا، اور ایسا بارہا ہوا کہ حضرت عمر جو تھے وہ ماشاءاللہ بہت اتنے اسٹرانگلی ان کا ایمان اتنا اسٹرانگ تھا نا کہ اکثر جب وہ فیصلے دیا کرتے تھے یا مشورہ دیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے میجورٹی ان کے مشوروں میں اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوئی۔ تو یہاں حضرت عمر کا جو مشورہ تھا اسی کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی وہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی کہ آپ کو انہیں قتل کرنے کا حکم دینا چاہیے تھا، تاکہ ان کو احساس ہوتا کہ انہوں نے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کیے ہیں اور انہیں تنگ کیا ہے تو اس کا صلہ جو ہے وہ انہیں قتل کی صورت میں ملتا۔ پھر آگے 69 آیت کا تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا تفسیر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے ہو چکا تھا، اس لیے ناپسندیدگی کے اظہار کے باوجود اللہ نے ان آیات میں مسلمانوں کی معافی کا اعلان بھی فرمایا اور یہ بھی اجازت دی کہ جو مال فدیے میں حاصل ہوا ہے وہ حلال اور طیب ہے، مسلمان اسے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ یعنی جو فدیے کا مال ہوتا ہے نا، جو فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں قیدیوں کو، تو وہ کوئی ناجائز نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے اور حلال قرار دیا گیا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 70 اور 71 ہے، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں اور جنہوں نے مسلمان ہونے کا ارادہ ظاہر کیا ہے ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی دیکھے گا تو جو مال تم سے فدیہ لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے دے گا اور تمہاری بخشش فرما دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ آیت 71 میں ہے کہ اور اگر ان لوگوں نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے خیانت کا ارادہ کیا تو یہ اس سے پہلے اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا، اور اللہ کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے۔ آیت نمبر 70 جو ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیجئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جنگ بدر میں قیدی ہو کر آئے تھے، تو انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا تھا مگر میرے قبیلے کے لوگوں نے مجھے جنگ میں آنے پر مجبور کر دیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہرحال جو فدیہ یہ دینا طے ہوا ہے وہ تو آپ کو دینا ہوگا، یعنی ٹھیک ہے آپ کی نیت تھی لیکن آپ ہوئے تو نہیں تھے مسلمان، تو وہ تو آپ کو ہر حال میں ادا کرنا ہوگا، اور بلکہ جو آپ کے بھتیجے ہیں عقیل اور نوفل ان کا بھی فدیہ آپ ادا کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اتنی رقم کہاں سے لے کر آؤں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو رقم تمہارے پاس ہے جو تم اپنی اہلیہ ام الفضل کے پاس خفیہ طور پر چھوڑ کر آئے ہو۔ تو حضرت عباس یہ سن کر بہت حیران ہو گئے کہ ان کو کیسے پتہ چلا، یہ تو ظاہر ہے میری اور میری اہلیہ میری بیوی کے درمیان یہ معاملہ طے ہوا تھا، اس کو پتہ ہے، مجھے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات سے متنبع کر دیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا اور کہا کہ یہ مال اس سے نکلواؤ جو یہ پیچھے رکھوا کر آیا ہے۔ آیت نمبر 72 اور 73 کا ترجمہ دیکھ لیجئے گا۔ 72 جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہ اور جنہوں نے ان کو مدینہ میں آباد کیا اور ان کی مدد کی، یہ سب لوگ آپس میں
یہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں، اور جو لوگ ایمان لے آئیں مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں، اے مسلمانوں تمہارا ان سے وراثت کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہاں اگر دین کی وجہ سے وہ تم سے کوئی مدد مانگیں تو تم پر ان کی مدد واجب ہے، سوائے اس صورت کے کہ جب کہ وہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر 72 میں کیا ہے کہ سورہ انفال کی جو آخری آیتیں جس میں میراث کے احکامات دیے گئے تھے جو مسلمانوں کی مکہ مکرمہ سے ہجرت کے نتیجے میں پیدا ہوئے، تو یہاں پر جو اصول طے فرمایا کیا تھا کہ مسلمان اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے، یعنی وہ ایک دوسرے کے جو ہے کسی صورت میں بھی وہ ان چیزوں کے وارث نہیں ہوں گے۔ تو جی 72 اور 73 کی جو ہم تفسیر کر رہے ہیں نا، اس میں یہ کہ یہ منع کر دیا تھا نا کہ مسلمان اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے، تو واضح طور پہ یہاں یہ بتا دیا کہ نہ وہ مسلمانوں کے وارث ہو سکتے ہیں اور نہ مسلمان ان کے وارث ہو سکتے ہیں۔ اور مہاجرین کے کچھ ایسے رشتہ دار بھی ہیں جو مسلمان تو ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی۔ پھر یہ کہ یہ حکم دیا کہ مہاجر مسلمانوں کا ان سے بھی وراثت کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی دو وجوہات تھیں، ایک وجہ یہ تھی کہ اس وقت تمام مسلمانوں کے ذمہ فرض تھا کہ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کریں، اور انہوں نے ہجرت نہ کر کے اس فریضے کو ابھی تک انجام نہیں دیا تھا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی، یعنی اللہ کا حکم آ گیا تھا نا کہ اب آپ پہ ظلم ہو رہے ہیں تو آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائیں، جب جان کو خطرہ ہو یا ایمان کو خطرہ ہو تو پھر ہجرت کا حکم ہے۔ تو مسلمانوں نے کر لی، انہوں نے نہیں کی، تو اللہ نے کہا کہ انہوں نے تو حکم نہیں مانا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مہاجر مسلمان مدینہ منورہ میں تھے جو دارالسلام تھا، تو اس وجہ سے جو ہے یہ منع فرما دیا تھا۔ پھر فرمایا کہ اس کی میراث میں اس کے مکی رشتہ داروں کا کوئی حصہ ہوتا تھا۔ دوسری طرف جو مہاجرین مدینہ آ کر آباد ہو گئے تھے ان کو انصار مدینہ نے اپنے گھروں میں ٹھہرایا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہاجر صحابی کا کسی انصاری صحابی سے بھائی چارہ قائم کر دیا تھا، یعنی ایک مہاجر اور ایک انصاری، ان کو بھائی بھائی بنا دیا تھا جسے مواخات کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت کی روح سے جو مکی رشتہ دار تھے ان کے بجائے انصاری صحابہ کرام جو ہے وہ اس کے حقدار ہوں گے، اور ان کی مواخات جو ہے وہ قائم کی گئی تھی، یعنی مہاجر اور ان کو انصاریوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا، اور انہوں نے اس طرح ویلکم کیا تھا مدینہ والوں نے کہ ہر چیز میں ان کا اپنا حصہ بنا دیا تھا نا، ایون کہ یہاں تک انہوں نے کہا تھا کہ جن کی دو بیویاں تھیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی ایک بیوی خود رکھتے ہیں اور ایک آپ کو دیتے ہیں، اس میں بھی ہم جو ہے وہ حصے دار ہوں گے۔ اتنا مطلب انہوں نے ان کو اچھا طرح ویلکم کیا تھا اور ان کا خیال کیا تھا۔ پھر آگے دیکھ لیجیے گا آیت نمبر 74 اور 75 کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں میں۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہ اور جنہوں نے انہیں آباد کیا اور ان کی مدد کی، وہ سب صحیح معنوں میں مومن ہیں۔ ایسے لوگ مغفرت اور باعزت رزق کے مستحق ہیں۔ اور جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا تو وہ بھی تم میں شامل ہیں۔ اور ان میں سے جو لوگ پرانے مہاجرین کے رشتہ دار ہیں وہ اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کی میراث کے دوسروں سے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ آیت نمبر 74 اور 75 کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی جب مسلمانوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی نا، اگر مومن وہ بھی ہیں لیکن ان میں ابھی تھوڑی سی کسر ہے، وہ کیا کہ انہوں نے ہجرت کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ یعنی کچھ مومن تو ایسے تھے جنہوں نے فوراً ہجرت کر لی تھی، اور کچھ ابھی مکہ میں ہی تھے لیکن تھے وہ مومن، تو انہوں نے فوراً حکم پہ عمل نہیں کیا تھا۔ اور دوسری طرف مہاجرین اور انصار میں کسر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ صحیح معنوں میں مومن کہلانے کے مستحق ہیں، یعنی جو سابقین اولین تھے فوراً ہی انہوں نے ہجرت کر لی تھی۔ تو 75 آیت میں کیا بتایا گیا کہ جب وہ مسلمان بھی بالآخر ہجرت کر کے آ گئے جنہوں نے شروع میں ہجرت نہیں کی تھی، تو اس آیت نے ان کے بارے میں دو حکم فرمائے۔ ایک تو یہ کہ اب انہوں نے چونکہ وہ کسر پوری کر دی ہے جس کی وجہ سے ان کا درجہ مہاجرین اور انصار سے کم ہو رہا تھا نا، اس لیے وہ بھی ان میں شامل ہو گئے۔ اور دوسرا حکم یہ کہ اب تک وہ اپنے رشتہ داروں کے وارث نہیں ہوتے تھے جو ہجرت کر چکے تھے، اب چونکہ وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے اس لیے وہ ان کے
وارث ہونے کی اصل رکاوٹ دور ہو گئی، اب وہ اپنے مسلمان رشتہ داروں کے وارث ہوں گے جو ان سے پہلے ہجرت کر چکے تھے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انصاری صحابہ کو ان مہاجرین کا جو وارث بنایا گیا تھا اب وہ حکم منسوخ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ایک عارضی حکم تھا جو اس وجہ سے دیا گیا تھا کہ ان مہاجرین کے رشتہ دار مدینہ میں موجود نہیں تھے۔ اب چونکہ وہ آ گئے، اس لیے میراث کا اصل حکم وہ قریبی رشتہ داروں میں تقسیم ہوتی ہے جو واپس آ گیا تھا۔ اب دیکھیں جب مدینہ یہ لوگ آئے ہیں نا ہجرت کر کے مہاجرین انصار کے پاس، تو انہوں نے انہیں اتنی اچھی طرح ویلکم کیا، اور وراثت میں بھی ٹیمپریری جو ہے اللہ کا حکم آ گیا تھا کہ وراثت میں بھی ان کے شریک ہو گئے تھے۔ لیکن جب ان کے اصل جو رشتہ دار تھے جو مکہ میں رہ گئے تھے، جب بعد میں وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو پھر اللہ نے یہ حکم جو ہے اٹھا لیا تھا، اور اس حکم کو ختم کر کے وہی احکامات جاری کر دیے گئے تھے جس کی وجہ سے ان کے رشتہ داروں کا جو حق تھا وہ جو وراثت میں بن رہا تھا وہ ان کے مطابق ان کو ملے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل جو وراثت کے حقدار ہوتے ہیں وہ اپنے وہی سگے رشتہ دار یا بلڈ ریلیشن جو ہے ان کا ہوتا ہے، باقی غیروں کا نہیں ہوتا، چاہے ان کے ساتھ جتنے بھی اچھے تعلقات ہوں۔ یہاں پر ہماری سورہ انفال ختم ہو گئی ہے، سورہ توبہ سٹارٹ۔ جی سورہ توبہ یہ مدنی صورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی۔ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ نازل ہوئی نہ لکھی گئی، اور اس کی تلاوت کا قاعدہ بھی یہ ہے کہ جو کوئی پیچھے سے سورہ انفال کی تلاوت کرتا آ رہا ہے نا تو پھر اسے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی شخص اپنی تلاوت شروع کر رہا ہے اور وہ تلاوت جو ہے وہ سورہ توبہ سے ہی شروع ہو رہی ہے تو پھر وہ اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھے گا۔ لیکن اب چونکہ بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی تو بعض لوگوں نے اس کے شروع میں کچھ اور جملے جو ہے وہ بنا رکھے ہیں، یہ بے بنیاد ہیں۔ تو جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہی دیا تھا کہ جب حضرت جبرائیل آئے ہیں اور انہوں نے سورہ توبہ پڑھائی ہے تو اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی، تو میں نے بھی اسی طرح پڑھی، بس یہاں بات ختم۔ اس سے آگے پھر ہمیں بھی پڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ سورہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ جزیرہ عرب کو اسلام اور مسلمانوں کا بنیادی مرکز قرار دے دیا گیا تھا، اور پورے جزیرہ عرب میں کوئی بھی غیر مسلم مستقل باشندے کی حیثیت باقی نہ رہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ جزیرہ عرب میں وہ دو دن باقی نہ رہنے پائیں، یعنی اب جو ہے جب کامیابیاں ہو گئی تھیں اور لوگ جو مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تھے، اسلام پھیل گیا تھا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اب اس میں پورا جو جزیرہ عرب ہے نا اس میں 2 دین نہیں ہوں گے، صرف اور صرف ایک ہی دین ہوگا، اور وہ کون سا ہوگا؟ اسلام کا دین ہوگا۔ کفار کا جو ہے یہاں سے خاتمہ کر دیا جائے گا اور کفار کو وہاں آنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے جزیرہ عرب کو بت پرستوں سے خالی کرایا جائے۔ اچھا، جس میں اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں جزیرہ عرب چھوڑنے ورنہ جنگ کا سامنا کرنے کا حکم دے دیا جائے، یعنی انہیں 2 آپشن دیے گئے کہ یا تو وہ اسلام قبول کرنے اسلام میں آ جائیں اور یا پھر جزیرہ عرب چھوڑ کر چلے جائیں۔ اور مسجد حرام کو بت پرستی کی ہر نشانی سے پاک کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ جزیرہ عرب کی مکمل صفائی کا دوسرا مرحلہ یہود و نصارہ کو وہاں سے نکالنے کا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ مکمل نہیں ہو سکا تھا مرحلہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرما دی تھی جو بعد میں پوری فرمائی گئی تھی۔ اس سے پہلے روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر ان پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی کر کے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تبوک تشریف لے گئے تھے۔ تو اس صورت کا بہت بڑا حصہ اس مہم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ منافقین کی معاندانہ کارروائیاں مسلسل جاری تھیں، اور اس صورت میں ان کی بدعنوانیوں کو بھی پیش کیا گیا۔ اس صورت کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے اور سورہ برات بھی کہا جاتا ہے۔ برات اس لیے کہ اس کے شروع میں مشرکین سے برات اور دستبرداری کا اعلان کیا گیا، اور توبہ اس لیے کہ اس میں بعض ان صحابہ کرام کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے جنہوں نے تبوک کی مہم میں حصہ نہیں لیا تھا اور بعد میں اپنی اس غلطی پر توبہ کی تھی۔ اب یہ دیکھیں اس کا ایک چھوٹا سا تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اگر کسی صورت سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ یا تعارف آپ کو بتا دیا جائے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ صورت ہمیں بہتر طور پہ سمجھ آ جاتی ہے، اس کے احکامات۔ لیکن اگر اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتہ ہو تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گا نا کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں۔
تو ٹھیک ہے تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ جب ہم دورہ قرآن کر رہے ہیں تو کم از کم اتنی تو بہت شارٹ میں کروا رہی ہوں، اتنے ڈیٹیل میں تفصیل لے جا ہی نہیں رہی، اس کا تو کورس ہی الگ ہوتا ہے، تو ایک شارٹ آپ کو ہائی لائٹ کر کے پوائنٹ بتانے ہیں، تو اس میں یہ بتانا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اس صورت کا جو تھا وہ نزول کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ سورۃ توبہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم پیچھے سے ہمارا لیکچر کنٹینیو ہے نا، ہم نے سورہ انفال پڑھی ہے۔ برات من اللہ ورسولہ الا الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر وعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین واذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ فإن تبتم فهو خیر لکم وإن تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز اللہ وبشر الذین کفروا بعذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ مسلمانوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دستبرداری کا اعلان ہے ان تمام مشرکین کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہو، لہٰذا اے مشرکو تمہیں 4 مہینے تک اجازت ہے کہ تم عرب کی سرزمین میں آزادی سے گھومو پھرو، اور یہ بات جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بات بھی کہ اللہ اب کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 2 ہے۔ آیت نمبر 3 کا ترجمہ۔ اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ بھی مشرکین سے دستبردار ہو چکا ہے اور اللہ کا رسول بھی۔ اب اے مشرکو، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر تم نے اب بھی منہ موڑے رکھا تو یاد رکھو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور تمام کافروں کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اب دیکھیں یہ آیت نمبر جو 1 ہے نا ہمارے پاس، اس میں یہ دیکھ لیں، اس کا پس منظر تھوڑا سا میں بتا دیتی ہوں کہ جو صورت کے تعارف کی وجہ سے بیان کیا گیا کہ جزیرہ عرب کو اسلام کا مرکز بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا تھا کہ کچھ عرصے کی مہلت کے بعد بت پرست مستقل طور پر جزیرہ عرب میں نہیں رہ سکیں گے۔ چنانچہ ان آیات میں ان کے بچے کچھ جو مشرکین تھے نا، ان سے بھی دستبرداری کا اعلان کیا گیا جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے۔ مسلمانوں کو ستانے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور ان پر وحشیانہ ظلم و ستم ڈھائے تھے، لیکن انہیں جزیرہ عرب سے نکلنے کے لیے مختلف مہلتیں دی گئی تھیں۔ اب ان مشرکوں کی 4 قسمیں تھیں، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے مہلت دی تھی کہ پہلی قسم یہ تھی کہ یہ کہا گیا کہ مسلمانوں نے جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں کیا ہوا تھا، ایسے مشرکین کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ 4 مہینوں کے دوران اگر وہ چاہیں تو اسلام میں داخل ہو جائیں، اسلام لے آئیں، اور اگر نہیں لاتے تو پھر وہ جزیرہ عرب سے نکل جائیں۔ دوسری قسم ان مشرکین کے ساتھ تھی کہ جن کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ تو تھا لیکن اس کی کوئی مدت متعین نہیں تھی، اب وہ معاہدہ 4 مہینے تک کے لیے جاری رہے گا۔ تیسری صورت ان مشرکین کی تھی کہ جن کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ تو کیا تھا لیکن انہوں نے بدعہدی کی اور وہ معاہدہ توڑ دیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا تھا۔ ان لوگوں کو مزید مہلت تو نہیں دی گئی، لیکن چونکہ دستبرداری کا یہ اعلان حج کے موقع پر کیا گیا تھا، اور حج کے موقع پہ کیوں کیا گیا تھا؟ کیونکہ ظاہر حج کے موقع پر سارے لوگ اکٹھے ہوتے تھے تاکہ سب کے سامنے جو ہے یہ اعلان کر دیا جائے۔ پھر یہ تھا کہ حرمت والے مہینوں کے گزر جانے کے بعد اگر یہ ایمان نہ لائیں اور نہ جزیرہ عرب سے باہر جائیں تو پھر حکم یہ تھا کہ ان کو قتل کر دو، یعنی انہیں 2 آپشن میں سے ایک بات ماننی ہوگی، یا تو یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، ایمان لے آئیں، اور یا پھر یہ جزیرہ عرب سے نکل جائیں۔ اگر دونوں صورتوں میں نہیں ایسا کریں گے تو پھر انہیں حکم دے دیا تھا کہ انہیں قتل کر دو۔ چوتھی قسم ان مشرکین کی تھی کہ جن کے ساتھ خاص مدت تک کے لیے مسلمانوں نے جنگ بندی کا معاہدہ کر رکھا تھا اور انہوں نے کوئی بدعہدی بھی نہیں کی تھی، تو چنانچہ ان کو کتنی مہلت دی گئی تھی کہ چنانچہ ان کو 9 مہینے کی مہلت دی گئی تھی۔ ان چاروں قسم کے اعلانات کو کیا کہا جاتا ہے؟ برات، اور اسی برات کے مناسبت سے اس کا نام سورہ برات رکھا گیا تھا، یعنی دستبرداری کے اعلانات کو کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں اہل عرب میں یہ معمول تھا کہ اگر کسی شخص نے کوئی معاہدہ کیا ہوتا اور وہ اسے ختم کرنا چاہتا تو یہ ضروری تھا کہ معاہدے کا ختم کرنے کا اعلان یا تو وہ خود کریں یا اس کا کوئی عزیز کرے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو ختم کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے روانہ کیا تھا کہ وہ جائیں اور جا کر
مکہ اس عہد کو ختم کر دیں۔ دوسری ایک اور بات جو یہاں پر اہم ہے نا، وہ یہ کہ حج اکبر کی بات ہو رہی ہے آیت نمبر 3 میں، اور حج اکبر کے دن۔ اب دیکھیں یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ اگر جمعے کے دن ہوتا ہے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے، تو کہا یہ غلط بات ہے۔ ہر حج، جو بھی حج ہے، ہر حج کو حج اکبر کہتے ہیں اور عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں۔ تو ایک یہ اپنے ذہن سے کنفیوژن جو ہے وہ دور کر لیجیے گا۔ اب یہاں میں تھوڑی معلومات آپ کو اس لیے دے رہی ہوں کہ ہر صورت کے بارے میں کم از کم آپ کو اتنا علم ضرور ہو کہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ صورت کیوں نازل ہوئی، کیا اس کا بیک گراؤنڈ تھا اور اس کے احکامات کیا تھے۔ چھوٹی باتیں یہ یاد رکھتے جائیے تاکہ دورہ قرآن سننے کا انشاءاللہ کچھ فائدہ ہو اور کچھ معلومات میں اضافہ بھی ہو۔ تو ان کو آپ چاہیں تو نوٹ کر لیں، لکھ لیں، اور یا چاہیں تو ان کو ریکارڈ کی صورت میں اپنے پاس رکھیں اور بعد میں بھی ان کو سن کے آپ معلومات لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آگے ہم آیت نمبر 4 اور 5 دیکھ لیجیے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئٌ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ البتہ مسلمانوں، جن مشرکین سے تم نے معاہدہ کیا، پھر ان لوگوں نے تمہارے ساتھ عہد میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی مدت کو پورا کرو۔ بے شک اللہ احتیاط کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان مشرکین کو جنہوں نے تمہارے ساتھ بدعہدی کی تھی، جہاں بھی پاؤ قتل کر ڈالو، اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور انہیں پکڑنے کے لیے ہر گات کی جگہ تاک لگا کر بیٹھو۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ آیت نمبر 6 ہے، اور اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو اسے اس وقت تک پناہ دو جب تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو۔ اب دیکھیں یہ آیت نمبر ہماری ہے 4 کو دیکھ لیجیے گا، یعنی معاہدے کی مدت پوری احتیاط کے ساتھ پوری کی جائے، اس میں کوئی شک نہ رکھا جائے۔ آیت نمبر 5 میں ہے، یہ تیسری قسم کے مشرکین کا ذکر ہے جنہوں نے بدعہدی کی تھی۔ پھر آیت نمبر 6 کو دیکھیں کہ مشرکین کی جو یہ 4 قسمیں ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی نا، اس مہلت کے علاوہ یہ مزید سہولت فرمائی کہ اگر ان میں سے کوئی مزید مہلت مانگے اور وہ اسلام کی دعوت پر غور کرنا چاہتا ہو تو اسے پناہ دی جائے اور اللہ کا کلام سنایا جائے۔ یعنی جب اسے پناہ دی جائے گی نا تو اللہ کا کلام سنایا جائے گا تاکہ اس کے دل پر اثر ہو اور وہ انشاءاللہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ پھر آیت نمبر 6 میں ہی ہے کہ یعنی صرف اللہ کا کلام سنانے پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ اسے ایسی امن کی جگہ فراہم کی جائے جہاں وہ اطمینان کے ساتھ کسی دباؤ کے بغیر اسلام کی حقانیت پر غور کر سکے۔ دیکھیں کتنا پیارا ہمارا دین ہے نا، کسی کو زبردستی دین میں نہیں لا رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ آپ سے مہلت مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کافر کو مہلت دے دو، اسے اللہ کا کلام سناؤ۔ اور کلام سنانے کے لیے کتنی اہم بات یہاں ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اسے امن کی جگہ رکھو، امن کی جگہ فراہم کرو تاکہ وہ اطمینان سے اللہ کے کلام کو سنیں اور پھر خود اپنا فیصلہ کرے کہ آئے مجھے اسلام میں داخل ہونا ہے یا نہیں۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے نا کہ قرآن کو چلتے پھرتے ایک لائٹ سا وہ لے کے نہیں کریں کہ ہم نے جی وہ آڈیو چل رہا ہے ہم نے لگا لی، دنیا کے ہم کام کر رہے ہیں، قرآن کہیں ہیں اور ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ باقاعدہ اس کے لیے وقت نکالیں، آرام سے بیٹھیں، اپنا کاپی پینسل ساتھ رکھیں، سنیں، اس کو نوٹ کریں، ہائی لائٹ کریں قرآن پاک پہ، تب پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے۔ ورنہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام اتنا ہلکا نہیں ہے کہ ہم اس کو چلتے پھرتے سن لیں اور ہم سمجھیں کہ ہمارے پاس بہت علم آ گیا یا ہم بہت بڑے عالم ہو گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کے لیے وقت نکالنا، ان پہ وقت دینا اور اس پہ غور و فکر کرنا جو وہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ آیت نمبر 7 اور 8 کا ترجمہ دیکھ لیجیے گا۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ ان مشرکوں سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ البتہ جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے قریب معاہدہ کیا ہو جب تک کہ وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو۔ بے شک اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ لیکن دوسرے مشرکین کے ساتھ کیسے معاہدہ برقرار رہ سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے معاملے میں نہ کسی رشتہ داری کا خیال کریں گے، اور اگر کبھی تم
تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے معاملے میں نہ کسی معاہدے کا خیال کریں گے، یہ تمہاری اپنی باتوں سے راضی کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے دل انکار کرتے ہیں اور ان میں اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اب آیت نمبر 7 میں یہ دیکھیں کہ یہ کفار قریش کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کی بدعہدی کا ذکر ہے، اور مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ ان کے قول و قرار پر بھروسہ نہ کریں۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو غور سے سن لیجئے، لکھ لیجئے بے شک اپنے پاس، کہ کبھی بھی کفار کی بات پر ہمیں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا قول کچھ ہوتا ہے اور ان کی بات کچھ ہوتی ہے اور عمل کچھ ہوتا ہے، تو وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، تو اس پر بھروسہ نہ کریں، اور اگر وہ بدعہدی کریں تو پھر کیا کرو، ان کے ساتھ کھلا حکم ہے کہ ان کے ساتھ پھر جنگ کرو۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ آیت برات کے اعلان سے پہلے کی نہیں ہے، بلکہ آیت نمبر 1 سے برات تک کے اعلان جو ہو چکے ہیں یہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اب آیت نمبر 7 کا ایک اور تھوڑا سا یہ دیکھ لیجئے گا کہ اس سے مراد مشرکین کی وہ چوتھی قسم ہے کہ ان کے معاہدے کی مدت پوری ہونے تک انہیں مہلت دی گئی تھی اور 9 مہینے باقی تھے، اور مطلب یہ ہے کہ اس مدت کے دوران اگر وہ سیدھے چلتے رہیں تو تم بھی سیدھے چلو، اور اگر وہ عہد شکنی کریں یعنی عہد توڑیں تو اس مدت کے انتظار کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی 9 مہینے کی تو مہلت انہوں نے مانگی تھی نا، آپ نے انہیں دے دی، لیکن بیچ میں اگر انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تو اب آپ بھی معاہدے کا پاس نہیں کریں گے، بلکہ آپ بھی معاہدے کو توڑ دیں گے اور پھر ان کے ساتھ وہی کریں گے جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 سے لے کر 12 تک کا ترجمہ دیکھیے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا یعملون لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے دنیا کی تھوڑی سی قیمت لے لینا پسند کر لیا اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے۔ ان کے کرتوت بہت برے ہیں، یہ کسی بھی مومن کے معاملے میں کسی رشتہ داری یا معاہدے کا پاس نہیں کرتے، اور یہی ہیں جو حدیں توڑتے ہیں۔ آیت نمبر 11 ہے، لہٰذا اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو یہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں، اور ہم احکام کی تفصیل ان لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں جو جاننا چاہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک اہم بات دیکھ لیں کہ جب سب سے زیادہ اہم کیا چیز ہے کہ جب یہ اسلام میں داخل ہو جائیں کافر، تو کیا کہا کہ سب سے پہلے یہ کہ یہ توبہ کر لیں، اور توبہ کرنے کے بعد جو سب سے اہم فریضہ ہے وہ کیا ہے، نماز اور زکوٰۃ۔ یعنی جب یہ نماز و زکوٰۃ ادا کرنے لگیں گے تب یہ سمجھیں کہ یہ پوری طرح دین میں داخل ہو گئے ہیں، ورنہ نہیں۔ اور اگر ان لوگوں نے اپنے عہد دے دینے کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالی ہوں اور تمہارے دین کے طعنے دیے تو ایسے کفر کے سربراہوں سے اس نیت سے جنگ کرو کہ وہ باز آ جائیں، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی قسموں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آیت نمبر 9 کی دیکھیں کہ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات پر عمل کرنے کے بجائے دنیا کے حقیر فوائد حاصل کرنے کو ترجیح دی ہے۔ یہاں یہ واضح ہو جائے کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کر لے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اسے بھائیوں کا سا سلوک کریں، اور جو تکلیفیں اس نے اسلام لانے سے پہلے پہنچائی ہیں ان کو بھلا دیں، کیونکہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں اور زیادتیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی آیت پر عمل کرنے کے بجائے انہوں نے کیا کیا، دنیا کے حقیر فائدوں کو ترجیح دی۔ آج اگر ہم اس کو اپنے آپ سے کمپیئر کریں نا تو ہمارا بھی تو حال یہی ہے نا کہ دنیا کی خاطر ہم کیا کرتے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن، اس کی کتاب کو، کہ جب کبھی ہمیں دنیا اپنی جاتی ہوئی نظر آتی ہے نا تو ہم سب سے پہلے جو قربانی دیتے ہیں وہ ہم اپنے قرآن کی، اس کی تعلیم کی، کہ نہیں بس اب ہمارا یہ کام ہے، اب ہمارے گھر میں یہ مصروفیت ہے، اب یہ ضرورت ہے، لہٰذا ہم آگے اب اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت غلط بات ہے کہ اللہ کا دین، اللہ کا قرآن اور اللہ کے جو احکامات ہیں وہ ہمارے لیے سب سے اہم ہونے چاہیے، اور ہر حال میں ہمیں انہیں پریفر کرنا چاہیے، چاہے ہم دنیا کو ایک دفعہ کو پیچھے کر لیں، لیکن اللہ کے دین اور اس کی تعلیمات کو ہم نے کبھی بھی پیچھے انشاءاللہ نہیں کرنا۔ پھر آیت نمبر 12 میں تھوڑا قسمیں توڑنے کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد مرتد جو ہیں، یعنی اگر وہ ایمان لائیں اور ایمان لانے کے بعد پھر اپنے کفر میں پلٹ جائیں تو پھر ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ساتھ معاہدہ توڑ دو، اور وہ جہاں کہیں ملیں پھر انہیں کیا کرو، قتل کر دو، یعنی جو مرتد ہو جائیں۔ تو جنگ کا اصل مقصد بتایا کہ جنگ کا مقصد کیا ہے، ملک گیری کے بجائے یہ ہونا چاہیے کہ تمہارا دشمن اپنے کفر اور ظلم سے باز آ جائے، یعنی دشمن کا خاتمہ تو ہو جائے، لیکن کیا ہے
کہ وہ کفر اور ظلم سے باز آ جائے، اس چیز کے لیے جنگ کی جائے گی، ورنہ عام دنیاوی مقاصد کے لیے جنگ کرنا جائز نہیں۔ آیت نمبر 13 میں ہے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں ظلم شروع کیا، یہ بھی انہوں نے صلح حدیبیہ کو توڑنے میں پہل کی تھی۔ آیت نمبر 15 کی دیکھ لیجیے کہ کفار توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں، چنانچہ بہت سے لوگ اس کے بعد واقعی مسلمان ہو گئے تھے۔ تو آیت نمبر 13، 14 اور 15 کا ترجمہ دیکھ لیجیے گا تاکہ سمجھ میں آ جائے جو بات میں نے کی ابھی۔ کیا تم ان لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنے قسموں کو توڑا اور رسول کو وطن نکالنے کا ارادہ کیا؟ قسموں کو توڑا کا مطلب کیا ہے؟ جنہوں نے عہد توڑا، لہٰذا عہد توڑنے کا پھر کیا ہے کہ انہیں سزا دو، یعنی ان سے جنگ کرو کہ انہوں نے عہد کیوں توڑا۔ اور وہی ہیں جنہوں نے تمہارے خلاف چھیڑ چھاڑ کرنے میں پہل کی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ اگر تم مومن ہو ان سے جنگ کرو تاکہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے، انہیں رسوا کرے، ان کے خلاف تمہاری مدد کرے اور مومن کو دل ٹھنڈے کر دے۔ آیت نمبر 15 ہے، اور ان کے دل کی کڑھن دور کر دے اور جس کی چاہے توبہ قبول کرے، اور اللہ کا علم بھی بہت کامل ہے اور حکمت بھی بہت کامل ہے۔ آیت نمبر 16 اور 17 کو دیکھ لیجیے گا۔ ام حسبتم ان تترکوا علم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ۔ بھلا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون جہاد کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی اور کو خصوصی رازدار نہ بناتے، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ 16 آیت کا ترجمہ۔ 17 مشرکین اس بات کے اہل ہیں کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں، حالانکہ خود اپنے کفر کے گواہ بنے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے تو اعمال ہی غارت ہو چکے ہیں، اور دوزخ میں ان کو ہمیشہ